हाफिज इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मादाम ट्रेसी होटल में अपने कमरे में मौजूद थी कि अचानक उसकी जैकेट की जेब से टूटू की आवाजें निकलने लगी तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ी। वो तेजी से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोलकर शावर को फुल रफ्तार से खोल दिया और फिर जेब में हाथ डालकर उसने एक छोटा सा लेकिन जदीद साख्त का 05 ट्रांसमीटर निकाला। टूटू की आवाजें उसी में से निकल रही थी। उसने हेलो का बटन प्रेस कर दिया और उसे अपने चेहरे के करीब कर लिया। हेलो हेलो फोर्ड कॉलिंग ओवर, फोर्ड की आवाज सुनाई दी। यस ट्रेसी अटेंडिंग यू ओवर, मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया। मादाम स्टॉपर एक्स को लेबोरेटरी से बाहर निकालकर सामने पहाड़ियों में कार में रखवा दिया गया है ओवर, फोर्ड ने कहा। तो मादाम ट्रेसी बेइख्तियार उछल पड़ी। क्या क्या कह रही हो, कब ऐसा हुआ है ओवर, मादाम ट्रेसी ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मादाम, अचानक वो अकाब वाली चट्टान फटी और उसमें से दो आदमी बाहर आए। उनमें से एक ने स्टॉपर एक्स उठाया हुआ था जबकि दूसरे के हाथ में मशीन गन थी। फिर वो सड़क क्रॉस करके पहाड़ियों की तरफ बढ़े और काफी बुलंदी पर चढ़कर वो एक कार के सामने पहुंचकर रुक गए। फिर स्टॉपर एक्स वाला आदमी कार के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो स्टॉपर एक्स उसके हाथ में नहीं था। फिर वो दोनों वापस गए और इस चट्टान के अंदर दाखिल हो गए। चट्टान दोबारा बराबर हो गई ओवर, फोर्ड ने तफसील बताते हुए कहा। तुम इस वक्त कहाँ थे ओवर, मादाम ट्रेसी ने पूछा। मैं वहां से काफी दूर एक पहाड़ी चट्टान के पीछे मौजूद था मादाम, और आपके हुक्म के मुताबिक मैं दूरबीन से चेकिंग करता रहा हूँ ओवर, फोर्ड ने कहा। तुम इस कार की तरफ तो नहीं गए जहाँ स्टॉपर एक्स रखा गया है ओवर, मादाम ट्रेसी ने पूछा। नो मादाम, मैंने आपकी हिदायत का खसूसी तौर पर ख्याल रखा है ओवर, फोर्ड ने जवाब दिया। तुम अभी भी वहीं रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें मजीद हिदायत दूंगी ओवर एंड ऑल, मादाम ट्रेसी ने कहा। और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने एक तवील सांस लिया। फिर उसे जैकेट की जेब में डालकर उसने शावर बंद किया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे। कमरे में पहुंचकर उसने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया। यस, दूसरी तरफ से होटल फोन ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। रूम नंबर 12 में बात कराओ, मादाम ट्रेसी ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो जैक्सन बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद जैक्सन की आवाज सुनाई दी। बाकी साथियों के साथ मेरे कमरे में आ जाओ, मादाम ट्रेसी ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके होंठ बिंचे हुए थे और चेहरे पर एक बार फिर इंतहाई गौर फिक्र के तासुरात नुमाया थे। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक एक करके उसके सारे साथी कमरे में आ गए। उनमें सिर्फ फोर्ड शामिल नहीं था। बैठो, मामला बिगड़ गया है, मादाम ट्रेसी ने कहा। तो सब खामोशी से कुर्सियों पर बैठ गए। क्या हुआ है, मादाम जैक्सन ने पूछा। तो मादाम ट्रेसी ने फोर्ड की तरफ से आने वाली कॉल के बारे में तफसीलात बता दी। ओ मादाम, ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया, अब हम आसानी से उसे दोबारा नस्ब करके ऑपरेट कर लेंगे, जैक्सन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो मादाम ट्रेसी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। ये हमारे लिए ट्रैप तैयार किया गया है, मादाम ट्रेसी ने कहा। तो जैकब समेत सब चौंक पड़े। ट्रैप वो कैसे, जैक्सन ने हैरान होकर पूछा। अगर उन्हें इस बात का इल्म होता कि उसे बाहर से भी ऑपरेट किया जा सकता है तो लामहला वो उसे पहले ही अंदर ना रखते, लेकिन अब उनका इस बाहर खुली फिजा पर रखने की बजाय एक कार में रखने से जाहिर होता है कि उन्होंने किसी खास आदमी के कहने पर हमारे लिए ट्रैप के तौर पर इसे इस्तेमाल किया है। और अगर मैं फोर्ड को वहाँ पहले से ना बेच चुकी होती तो हम सब बड़े इत्मीनान से उनके हाथ आ जाते, मादाम ट्रेसी ने कहा। वो कैसे, मादाम डयाना ने कहा। अगर फोर्ड मुझे इत्तला न देता तो क्या होता, हम रात को वहाँ जाते और उसे ऑपरेट कर लेते। इस तरह बजाय लेबोरेटरी का निजाम ऑफ करने के इस कार में शोला चमकता जो जाहिर है रात के वक्त दूर से नजर आ जाता है और हम लामहालों से चेक करने वहाँ जाते और वहाँ इर्द गिर्द सीक्रेट सर्विस या मिलिट्री इंटेलिजेंस के एजेंट मौजूद होते। इस तरह हम इन सब की नजरों में आ जाते, मादाम ट्रेसी ने कहा। तो सबने बेइख्तियार तवील सांस लिया। मादाम, इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ वाकई हुकूमत की किसी एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है, जैक्सन ने कहा। हाँ, और मुझे यकीन है कि ये एजेंसी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस है, मादाम ट्रेसी ने जवाब देते हुए कहा। आपको इस कदर यकीन क्यों है, मादाम डयाना ने कहा। दूसरी एजेंसियां आम अंदाज में काम करती हैं जबकि सीक्रेट सर्विस का अपना अलहदा अंदाज होता है। इस कदर गहरी और सादा प्लानिंग सीक्रेट सर्विस ही कर सकती है क्योंकि उनकी तरबियत अपने अंदाज की होती है। अब देखो कि अगर हमारी एजेंसी भी आम अंदाज की होती और हमें खसूसी तरबियत हासिल ना होती तो मैं कभी भी फोर्ड को वहाँ निगरानी के लिए ना भिजवाती, मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया। तो फिर अब आपका क्या प्रोग्राम है, मारियाना ने कहा। ये बात तो तय है कि हम जबरन इसमें दाखिल नहीं हो सकते, हमने बहरहाल उसे साइंसी तौर पर ज़ेर करना होगा और सीक्रेट सर्विस को भी ये मालूम नहीं होगा कि हम उनके इस ट्रैप का इल्म हो चुका है। वो यही समझेंगे कि हम रात को ये वारदात करेंगे, इसलिए वो यकीनन रात के वक्त वहाँ निगरानी करेंगे, जबकि हम उससे पहले वहाँ पहुंचकर इस अंदाज में काम कर सकते हैं कि हम उन्हें घेर लें और उनका खात्मा करके फिर इस स्टॉपर एक्स के जरिए इस लेबोरेटरी को खोलकर वहाँ मिशन मुकम्मल किया जाए। इस तरह हम सारा काम इंतहाई आसानी से कर लेंगे, मादाम ट्रेसी ने कहा। ओ वेरी गुड मादाम, आपकी जहानत का जवाब नहीं है। उनके ट्रैप को वाकई उन्हीं पर उलट दिया जाएगा तो लुत्फ आ जाएगा, जैक्सन ने मुसरत भरी लहजे में कहा। लेकिन ये बात सुन लो कि गो हम सब इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी किसी तरह कम नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें ट्रैप करते करते खुद उनके नरगे में आ जाएं। हमें तमाम काम इंतहाई एहतियात से करना होगा और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करना होगी, मादाम ट्रेसी ने कहा। फिर मादाम, आपने लाजमन अब तक मंसूबा बना लिया होगा, मारियाना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जैक्सन और रॉजर दोनों जीप लेकर वहाँ अकाब वाली चट्टान के पास पहुंचेंगे। वो इस अंदाज में कार्रवाई करेंगे जैसे वो पहले वाले प्लान पर अमल कर रही हों, लेकिन इस साले को चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा जाहिर किया जाएगा जैसे इन दोनों को मालूम हो गया हो कि स्टॉपर एक्स अंदर की बजाय बाहर मौजूद है और फिर ये दोनों सड़क के पार पहाड़ियों पर चढ़ेंगे। फोर्ड मुझे पहले ही बता चुका होगा कि वो आला कहाँ है।
یہ دونوں اس آلے تک پہنچیں گے اور آلہ اٹھا کر واپس جیپ کی طرف بڑھیں گے۔ ان کا انداز ایسا ہوگا جیسے یہ آلہ وہاں نصب کر کے وہ اسے چارج کرنا چاہتے ہوں۔ اب دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جس وقت جیکسن اور راجر ان پہاڑیوں کی طرف بڑھیں گے تو انہیں گھیر لیا جائے گا، یا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر لامحالہ جب یہ آلہ اٹھا کر واپس آ رہے ہوں گے تب انہیں گھیر لیا جائے گا۔ اس بات کا علم انہیں بھی ہوگا کہ اگر یہ آلہ انہوں نے وہاں جا کر نصب کر دیا تو لیبارٹری اوپن ہو جائے گی، اس لیے وہ ایسا نہ چاہیں گے۔ اس طرح وہ جہاں بھی چھپے ہوں گے باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد ان کا خاتمہ آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن یہ کارروائی رات کو کرنی ہے، اس لیے ہم نے سائلنسر لگے آلات استعمال کرنے ہیں اور وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ چونکہ ان پہاڑیوں پر فائرنگ کی آوازیں گونجتی ہیں، اس لیے میں نے احتیاطی طور پر جو اسلحہ منگوایا تھا اس میں دور مار رائفلوں سے لے کر مشین گنوں اور مشین پسٹلز تک سب میں انتہائی جدید سائلنسر موجود ہیں۔ مادام ٹریسی نے فوراً ہی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہا، لیکن مادام اگر انہوں نے ہمیں گرفتار کرنے کے بجائے دور سے گولی مار دی تب؟ جیکسن نے کہا، نہیں، اتنی بڑی کارروائی دو آدمی نہیں کر سکتے، اسی لیے لامحالہ وہ تم دونوں کو گرفتار کریں گے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم دونوں پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دیں یا ایسے ہی پکڑ لیں تاکہ تم دونوں کے ذریعے وہ باقی گروپ کو بھی ٹریس کر سکے۔ مادام ٹریسی نے کہا، لیکن مادام یہ بات تو وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ دو آدمی کیسے یہ کارروائی کر سکتے ہیں، اسی لیے لامحالہ ان کے ساتھ ارد گرد موجود ہوں گے، اس صورت میں وہ چوکنا ہو جائیں گے۔ ماریانا نے کہا، ہاں یہ بات واقعی ان کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا ہے کہ ماریانا اور ڈیانا بھی ان کے ساتھ جائیں گے اور 4 آدمی اس کارروائی کے لیے کافی ہوتے ہیں، مادام ٹریسی نے کہا۔ لیکن مادام ایسی صورت میں وہ ہم چاروں کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، جیکسن نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں، وہ دور سے گولی نہیں ماریں گے، اس بات کا مجھے 100% یقین ہے۔ سیکرٹ ایجنٹ ہمیشہ سازش کا مکمل سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے وہ تمہیں گرفتار کریں گے تاکہ تمہارے ذریعے وہ ان لوگوں تک پہنچ سکیں جنہوں نے یہاں ہماری مدد کی، اور وہ یہ بھی معلوم کر سکیں کہ ہمارا تعلق اس ایجنسی سے ہے اور ہم اس لیبارٹری کے بارے میں کیسے علم ہوا۔ اگر مجھے 1% بھی شک محسوس ہوتا تو کم از کم میں اپنے سیکشن کو داؤ پر کیسے لگا سکتی ہوں، مادام ٹریسی نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دی اور پھر ان کے درمیان اس منصوبہ بندی پر مزید تفصیلی بات چیت شروع ہو گئی۔ کوہلی کے ایک ہوٹل کے چھوٹے ہال میں جولی اپنے ساتھیوں تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ موجود تھی۔ وہ چاروں ایک کونے میں میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے چونکہ شام ہو رہی تھی، اسی لیے ہال میں موجود افراد کھانے کی بجائے کافی وغیرہ پینے میں مصروف تھے۔ عمران انہیں یہاں چھوڑ کر تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ ان کے سامنے کافی موجود تھی اور وہ سب کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران نے دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر ہی انہیں اس مشن کے بارے میں تفصیلات بتا دی تھی۔ مس جولیا، کیا عمران کا یہ ٹریپ کامیاب ہو جائے گا؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ عمران شیطانی ذہن کا مالک ہے کیپٹن شکیل، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ ٹریپ واقعی کامیاب رہے گا۔ کسی کے بولنے سے پہلے تنویر نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے کیپٹن شکیل؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ جولیا نے کہا، ہاں مجھے اس پلاننگ میں چند خامیاں نظر آ رہی ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ کون سی؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ مخالفوں نے بھی وہی کچھ سوچا ہو جو عمران صاحب نے سوچا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آیا ہو کہ اس آلے کے اندر موجود ہونے کے باوجود باہر سے بھی اسے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یقیناً اس بات کا بھی علم نہیں ہو سکتا کہ یہ آلہ واقعی اندر موجود ہے یا واپس لے جایا گیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس آلے کو فنکشن طور پر زیرو کر دیا گیا ہے یا نہیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر وہ ایسی پلاننگ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ بس یہ کچھ اور بھی کہنا ہے تم نے؟ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیا کہ انہیں یہ سب کچھ معلوم ہو اور انہوں نے باقی منصوبہ بندی کی ہو، تو کیا وہ ان پہاڑیوں پر رات کے وقت آسانی سے ہمارے ہاتھ آ جائیں گے؟ کیونکہ اگر وہ اس قدر شاطر لوگ ہیں تو لامحالہ وہ مشن مکمل کرنے سے پہلے ارد گرد کے ماحول کو چیک کریں گے اور اس کے بعد ہی وہ کوئی کارروائی کریں گے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری دونوں باتیں ہی درست ہیں اور مجھے تم سے اتفاق ہے، لیکن ہمیں تربیت یہ دی گئی ہے کہ ہم ہر امکان کو چیک کریں، اور میرا خیال ہے کہ عمران کی یہ منصوبہ بندی اس امکان کو چیک کرنے کے لیے ہے، جولیا نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ ساری حرکت کریں گے تو وہ واقعی احمق لوگ ہوں گے۔ یہ اسٹاپر ایکس یقیناً انہوں نے دارالحکومت سے ہی حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اسے وہ اپنے ساتھ بیرون ملک سے نہیں لا سکتے، ورنہ یہ لامحالہ کسی نہ کسی مرحلے پر چیک ہو جاتا، اور اگر وہ ایک خرید سکتے ہیں تو دوسرا بھی خرید سکتے ہیں، تنویر نے کہا۔ ایک کے چیک ہونے کے بعد وہ دوسرا لانے کی حماقت نہیں کریں گے بلکہ کوئی اور طریقہ سوچیں گے، اس بار صفدر نے کہا۔ ہمیں انہیں یہاں تلاش کرنا چاہیے، وہ لامحالہ کسی جیپ پر ہی وہاں گئے ہوں گے، اور یہاں اول تو کرائے پر ملنے والی جیپوں کی تعداد کم ہوگی، اسی لیے فوراً معلوم ہو جائے گا، تنویر نے کہا۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اپنی جیپ ہو اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ان لوگوں کا تعلق کس ملک سے ہے، اور یہاں تقریباً ہر قومیت کے سیاح بہرحال نظر آ رہے ہیں، جولیا نے کہا۔ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں نگرانی کریں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے کہا۔ کب تک نگرانی کریں گے؟ ان کے پاس محدود وقت تو نہیں ہے، تنویر نے جواب دیا۔ پھر وہ اسی طرح کی باتوں میں مصروف تھے کہ عمران انہیں میز کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے کہتے ہیں خوش قسمتی کہ باری تنخواہیں بھی وصول کر لیں اور کام یہ ہے کہ ہوٹل میں بیٹھ کر کافی پیتے رہیں اور گپے ہانکتے رہو۔ عمران نے خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم جیسا لیڈر ہو تو پھر ہم نے یہی کچھ کرنا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم شاید وہاں جانے کے انتظامات کرنے گئے تھے، جولیا نے کہا۔ ہاں، باہر جیپ بھی موجود ہے اور اسلحہ بھی، میں نے سوچا کہ سیکرٹ سروس کے معزز ممبران کہاں پہاڑیوں میں پیدل بھٹکتے پھریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ویٹر کو اپنے قریب بلا کر اسے اپنے لیے کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ کیپٹن شکیل نے تمہاری پلاننگ میں چند خامیاں تلاش کر لی ہیں، جولیا نے کہا۔ اچھا، وہ کون سی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔
میں نے حامیہ نہیں تلاش کی بلکہ اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کیا یہاں کوئی بے حد خوبصورت لڑکی نظر آ گئی تھی؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو سب احتیاط چونک پڑے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تمہاری موجودگی کے باوجود کیپٹن شکیل نے حرکت کی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے خود ہی نقطۂ نظر کی بات کی ہے اور کسی مرد کی نظریں انتہائی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہی نقطے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، عمران نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ نان سینس! تمہیں ایسا گھٹیا مذاق کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے ویٹر نے کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دی اور سب خاموش ہو گئے۔ اچھا چلو، نقطۂ نظر نہ صحیح، لائن نظر یا پیراگراف نظر صحیح، بہرحال بتاؤ، عمران نے ویٹر کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے اپنی بات دہرا دی۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن جو لوگ اس قدر جدید انداز اپنا سکتے ہیں انہوں نے لازماً اس کی نگرانی بھی کی ہوگی اور انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ آلہ اندر گیا ہے۔ پروفیسر اسلم اس کے بعد واپس چلے گئے تھے، وہ لامحالہ یہاں کلی آئے ہوں گے اور پھر یہاں سے بائی ایئر دارالحکومت گئے ہوں گے، کیونکہ کافی رات گئے یہاں سے آخری پرواز دارالحکومت جاتی ہے، اس لیے لازماً انہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسٹاپر ایکس کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے اور وہ اندر ہی موجود ہے، عمران نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن انہیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اسٹاپر ایکس کو فنکشن طور پر زیرو کر دیا گیا ہے یا نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جس انداز کا یہ آلہ ہے اسے عام حالات سے فنکشن طور پر زیرو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مخصوص میکینیکل کٹ چاہیے اور یہ لیبارٹری جراثیموں کی ہے، ہوائی جہاز یا میزائل بنانے کی نہیں ہے، اسی لیے مخصوص کٹ ویسے بھی یہاں نہیں ہو سکتی، اسی لیے میرا خیال ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسے آف نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال چانس تو دیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے عمران صاحب، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مخالفوں میں تم جیسا کوئی شیطانی ذہن موجود ہو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہوں اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمیں چیک کر لیں، صفدر نے کہا۔ ہونے کو تو تنویر جولیا بن سکتا ہے اور جولیا، مگر جولیا تو جولیا ہی رہے گی، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر وہی بکواس، سیدھی طرح تو تم بات ہی نہیں کر سکتے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، تم خود سوچو کہ اگر تنویر جولیا بن جائے تو کم از کم تم جیسی تنگ مزاج جولیا سے تو جان چھوٹ سکتی ہے، اور پھر وہ میرا مطلب ہے کہ رقیب روح سفید والا کردار بھی ختم۔ اور سب سے پرلطف بات یہ ہے کہ ایک کے بجائے دو چانس، واہ، اسے تم بکواس کہہ رہی ہو، جبکہ یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے، عمران نے کہا۔ اگر میں جولیا بن جاؤں گا تو تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے، تنویر نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسرا سانس لینے کی نوبت ہی کیوں آئے گی؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران ساتھ ساتھ کافی پینے میں مصروف تھا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا عمران صاحب، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے سوال کا جواب صالحہ ہی دے سکتی ہے، اور صالحہ کو چیف نے نہ جانے کیوں نظر انداز کر رکھا ہے، شاید اسے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ صالحہ کو ٹیم میں شامل کرنے کے نتیجے میں سپر ایجنٹ سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں، عمران نے کہا۔ اور سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ چیف اس انداز میں نہیں سوچ سکتا عمران صاحب جس انداز میں آپ سوچ لیتے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر وہ اس انداز میں نہ سوچتا تو جولیا کے ساتھ تنویر کو لازماً ٹیم میں شامل کیوں کر دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ اسے خدشہ ہے کہ کہیں وہ اپنے ڈپٹی چیف سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے، اسی لیے تنویر کو ہماری نگرانی کے لیے ساتھ بھیج دیتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو سب ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم سے خدا سمجھے، بہرحال اب بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے، جولیا نے کہا۔ وہ شاید موضوع بدلنا چاہتی تھی۔ صفدر کی بات درست ہے کہ وہ کوئی ہم سے پہلے پہنچ کر نگرانی کر سکتے ہیں کہ ان کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے انتہائی طاقتور نائٹ ٹیلیسکوپس کا انتظام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا اسلحہ بھی حاصل کیا ہے کہ ہم کافی فاصلے سے اپنی یہ کارروائی کر سکیں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان میں سے اگر ایک آدمی بھی ہاتھ آ جائے تو پھر ہمارے لیے مکمل پریشانی رہے گی، ورنہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اندھیرے میں ہیں کہ مجرم کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں کولی میں اس ٹائپ کا اسلحہ مل سکتا ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ علاقہ ہمسایہ ملک سے اسلحے کی اسمگلنگ کو ڈیل کرتا ہے، یہاں سے مال آگے ملک میں لے جایا جاتا ہے، یہاں تو ایسا اسلحہ بھی مل جاتا ہے جو شاید دارالحکومت میں نہ مل سکتا ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں پولیس اور اسمگلنگ کو روکنے والی ایجنسیاں کام نہیں کرتی؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ قبائلی علاقہ ہے، یہاں اس قدر سختی نہیں کی جاتی، بہرحال رکاوٹیں بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اس لیے کام بھی چلتا رہتا ہے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تو اب ہم نے کس وقت وہاں پہنچنا ہے؟ صفدر نے کہا۔ بس اس علاقے کی جاننے والے ایک آدمی کا انتظار ہے، وہ آ جائے پھر ہم روانہ ہو جائیں گے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ مادام ٹریسی جیپ کی سائیڈ سیٹ پر موجود تھی، جبکہ اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر جیکب بیٹھا ہوا تھا۔ جیکسن، راجر، ماریانا اور ڈیانا چاروں لہدہ جیپ میں سوار تھے، جبکہ فورڈ انہی پہاڑیوں میں ہی موجود تھا۔ دونوں جیپیں ان کی پرائیویٹ رہائش گاہ سے ابھی روانہ نہ ہوئی تھی کہ اچانک مادام ٹریسی کی جیب سے ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگی، تو مادام ٹریسی بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے جلدی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو فورڈ کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے فورڈ کی آواز سنائی دی۔ یس ٹریسی اٹینڈنگ یو اوور، مادام ٹریسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مادام، ایک جیپ پر سوار ایک غیر ملکی عورت اور 4 مرد اچانک یہاں پہنچے ہیں، اور وہ اس غار سے جس میں اسٹاپر ایکس موجود ہے کافی فاصلے پر مختلف چٹانوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، ان کا انداز ایسا ہے
کہ جیسے وہ اس سڑک اور اس کار کی نگرانی کر رہی ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے مادام کہ ان سب کے پاس سائلنسر لگا ہوا ایسا اسلحہ ہے جسے وہ کافی فاصلے پر فائرنگ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول بھی موجود ہیں، اوورفورڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او تو میرا خیال درست ثابت ہوا، یہ لوگ تم سے کس سائٹ پر اور کتنے فاصلے پر ہیں اوور، مادام ٹریسی نے کہا تو فورڈ نے تفصیل بتا دی۔ اوکے، تم وہیں رکو اور بے حد احتیاط سے کام لینا، اگر تم ان کی نظروں میں آ گئے تو پھر ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے اوور، مادام ٹریسی نے کہا۔ میں ان سے کافی فاصلے پر ایک درخت پر موجود ہوں مادام، اوورفورڈ نے جواب دیا۔ جس سڑک پر سے تم وہاں پہنچے تھے کیا یہ لوگ بھی اسی سڑک پر سے آئے ہیں اوور، مادام ٹریسی نے کہا۔ نہیں مادام، یہ اس سے نہیں آئے بلکہ درمیان میں ایک اور سڑک ہے، یہ اس سے آئے ہیں، ان کی جیپ بھی میں نے چیک کر لی تھی اوور، فورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے عقب میں ہو اوور، مادام ٹریسی نے کہا۔ بالکل عقب میں نہیں ہوں، البتہ مغرب کی طرف عقب میں ہوں، میرے اور ان کے درمیان تقریباً 150 گز کا فاصلہ ہے اوور، فورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم وہیں رکو، اب ہمیں نئے سرے سے پلاننگ کرنا ہوگی، میں روانگی کے وقت تمہیں اطلاع دے دوں گی، لیکن تم نے ان کی چیکنگ جاری رکھنی ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ اپنی جگہیں بدل لیں اوور، مادام ٹریسی نے کہا۔ یس مادام اوور، فورڈ نے جواب دیا تو مادام ٹریسی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے اپنے سیاہ رنگ کی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ جیکب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اسی لیے اپنے ساتھیوں کو اندر لے آؤ، اب ہمیں نئی صورتحال کے مطابق کام کرنا ہوگا، مادام ٹریسی نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود جیکب سے کہا، پھر جیپ سے نیچے اتری اور رہائش گاہ کے اندر چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد باقی ساتھی بھی اندر پہنچ گئے۔ کیا ہوا مادام، جیکب بتا رہا ہے کہ فورڈ کی کال کے بعد کوئی نئی صورتحال سامنے آئی ہے، ماریانا نے کہا تو مادام ٹریسی نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر فورڈ سے ہونے والی ساری بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ او، آپ کا آئیڈیا درست نکلا، لیکن اب جب کہ ان کے بارے میں علم ہو چکا ہے، اب ہم آسانی سے انہیں ہلاک کر کے اپنے مشن مکمل کر سکتے ہیں، جیکسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے انہیں ہلاک نہیں کرنا، صرف بے ہوش کرنا ہے، کیونکہ پہاڑیوں میں ایک فائر ہی نہ جانے کہاں کہاں تک اپنی آواز پہنچا دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبائلی یا حکومت کی کوئی ایجنسی وہاں پہنچ جائے، اور اس طرح ہم اپنے مشن پر مزید کام ہی نہ کر سکیں، اسی لیے ہم نے انہیں صرف بے ہوش کرنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے کہ ان کا کوئی دوسرا گروپ تو سامنے نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم نے مشن مکمل کرنا ہے اور خاموشی سے واپس چلے جانا ہے، مادام ٹریسی نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ لیکن مادام، کھلی فضا میں بے ہوش کر دینے والی گیس کی پسٹل تو ہمارے پاس موجود نہیں، جیکسن نے کہا۔ میں نے ایسے پسٹلز حاصل کیے ہیں جن کو ڈبل فائر بھی کیا جا سکتا ہے، اور ڈبل فائر کھلی فضا میں کام کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے اسلحے کی طرف سے فکر مت کرو۔ البتہ یہ لوگ یقیناً سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، اسی لیے ہمیں بہرحال انتہائی محتاط رہنا ہوگا، مادام ٹریسی نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تھوڑی سی بحث کے بعد انہوں نے ایک پلان ترتیب دے لیا، اور پھر وہ دونوں جیپوں میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ان سب کے چہرے چمک رہے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ہماری کسی نہ کسی طرف سے نگرانی ہو رہی ہے، عمران نے اپنے ساتھ موجود جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران اور جولیا دونوں ایک چٹان کی اوٹ میں موجود تھے، جبکہ باقی ساتھی فاصلے پر چٹانوں کے پیچھے موجود تھے۔ لیکن اس اندھیرے میں تمہاری چھٹی حس کی چیکنگ کیسے کی جا سکتی ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک ہی حل ہے کہ انتظار کیا جائے، اور کیا کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور جولیا آہستہ سے ہنس پڑی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اندھیرے میں مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے اب اس کی آنکھیں بہرحال اندھیرے میں بھی دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں، اسی لیے انہیں سڑک اور اس عقاب والی چٹان کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا کہ اچانک عمران چونک پڑا۔ اس نے دور سڑک پر ایک ہیولے کو حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی جیپ آ رہی ہے، عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ کہاں، جولیا نے چونک کر کہا تو عمران نے اس طرف اشارہ کر دیا جس طرف اس ہیولے نے حرکت کی تھی، لیکن چونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا اسی لیے ہیولا اب نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ کسی چٹان کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ ہاں، یہ واقعی جیپ ہے اور اس کی ہیڈ لائٹس بھی بند ہیں، حالانکہ اس خطرناک پہاڑی علاقے میں اس انداز میں سفر کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ یہ جیپ ہی ہے لیکن ابھی کافی فاصلے پر ہے، عمران نے کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ ان دونوں کی نظریں اس طرف ہی جمی ہوئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد جیپ انہیں واضح طور پر نظر آنے لگ گئی۔ وہ بڑی آہستہ رفتار سے حرکت کر رہی تھی، اور ظاہر ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ سڑک انتہائی خطرناک تھی اور بغیر لائٹس کے اس سڑک پر سفر کرنا ایک لحاظ سے خودکشی کرنے کے ہی مترادف تھا، اس لیے جیپ رینگنے کے ہی انداز میں حرکت کر رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیپ سڑک کے حصے پر پہنچ گئی جہاں کچھ فاصلے پر وہ عقاب والی چٹان موجود تھی جس کے ساتھ راستہ لیبارٹری کو جاتا تھا۔ عمران اور جولیا دونوں کی نظریں اس جیپ پر لگی ہوئی تھی، پھر جیپ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی عین اس چٹان کے اوپر پہنچ کر رک گئی، لیکن اس میں سے کوئی باہر نہ آیا تھا۔ البتہ جیپ میں سے سیاہ رنگ کا ہیولا سا آسمان کی طرف بڑھتا نظر آیا، اور یہ ٹرنچ فائر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے آدمی پہاڑیوں پر موجود ہیں، عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور وہی ہوا۔ اچانک آسمان پر پھلجھڑی چھوٹی اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ اندھیرا چھا گیا، پھر اسی لمحے عمران اور جولیا دونوں کو اپنے بائیں طرف ہلکے ہلکے دھماکے سے سنائی دینے لگے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پتھر اوپر سے نیچے گر رہے ہوں، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے عمران کی ناک سے نامانوسی گیس ٹکرائی اور عمران نے لاشعوری طور پر سانس روک لیا۔ بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جا رہی ہے، سانس روک لو اور یہاں سے نکلو، عمران نے کہا، لیکن جولیا یکلحظ سائڈ پر لڑک گئی۔ عمران کسی سام کسی تیزی سے رینگتا ہوا اس چٹان کی اوٹ سے نکل کر کرالنگ کے انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن بیک وقت سانس روکنے اور حرکت کرنے کی وجہ سے اسے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ تیزی سے حرکت کرتا رہا، اور پھر کچھ فاصلے پر وہ ایک چٹان کی اوٹ میں جا کر دبک سا گیا۔ یہاں سے وہ غار سامنے نظر آ رہا تھا جہاں وہ اسٹاپر ایکس موجود تھا، لیکن اب سانس روکے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے اس نے آہستہ سے سانس لیا۔ اس کا خیال تھا کہ کھلی فضا کی وجہ سے بے ہوش کر دینے والی گیس اب تک اپنا اثر ختم کر چکی ہوگی، لیکن سانس لیتے ہی اس کا ذہن یکلحظ کسی تیز لٹو کی طرح گھوما۔
تو اس نے جلدی سے سانس روک لیا، لیکن گھومتا ہوا ذہن مسلسل گھومتا رہا اور پھر باوجود کوشش کے عمران جب اپنے ذہن پر کنٹرول نہ کر سکا تو اس نے آخری حربے کے طور پر اپنے ذہن کو بلینک کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر اس کے احساسات اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر جس طرح گپ اندھیرے میں بجلی چمکتی ہے، اس طرح اس کے تاریک ذہن میں بھی روشنی نمودار ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن روشن ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس کے احساسات جاگے، اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، جدھر سڑک پر وہ چٹان تھی، لیکن اب وہاں نہ ہی کوئی جیپ تھی اور نہ ہی کوئی آدمی۔ عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، اندھیرا ویسے ہی ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ نائٹ ٹیلی اسکوپ عمران کے ان ساتھیوں کے پاس موجود تھی جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھے، جبکہ جولیا اور عمران چونکہ اس کار کے قریب تھے، اس لیے انہوں نے نائٹ ٹیلی اسکوپس اپنے پاس نہ رکھی تھی۔ عمران نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب کافی دیر تک نہ ہی کوئی آہٹ سنائی دی اور نہ ہی کوئی فائر وغیرہ ہوا تو وہ تیزی سے اس چٹان کی طرف بڑھ گیا جس کے پیچھے جولیا موجود تھی۔ عمران جب وہاں پہنچا تو جولیا ویسے ہی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ عمران کے ہونٹ بھنج گئے اور وہ مڑ کر تیزی سے اس کار کی طرف بڑھ گیا جس میں اسٹاپر ایکس موجود تھا۔ اس نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور پھر کار میں داخل ہو کر اس نے پینسل ٹارچ جلائی تو پینسل ٹارچ کی تیز لیکن لکیرنما روشنی نے غار کو قدرے روشن کر دیا۔ عمران نے پینسل ٹارچ کی مدد سے پورے غار کا جائزہ لے لیا، لیکن غار خالی تھا، وہاں اسٹاپر ایکس موجود نہیں تھا۔ عمران نے اس غار سے باہر آیا، پھر اس نے ادھر ادھر موجود باقی غاروں کا بھی جائزہ لیا، لیکن یہ سب غار خالی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹاپر ایکس یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو علی عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ڈاکٹر عبدالحق اٹینڈنگ یو اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے ڈاکٹر عبدالحق کی آواز سنائی دی۔